अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बहुत सारी मज़े मज़े की बातें भी हैं, अगर समझा जाए, ध्यान से तवज्जो से सुना जाए तो बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा जो है मैं मिस टाइपिंग की वजह से उलझन का शिकार होती हूँ, और बाकी मुश्किल नामों की वजह से उलझन का शिकार होती हूँ, क्योंकि मुझसे वो पता नहीं चलता मुझे कि वो दुरुस्त हैं या गलत, मैं गलत अदा कर रही हूँ। एनीवेज़ गुजारा कीजिए, बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल का नाम है सलसबील, मुसन्निफ़ा है नायाब जलानी, और आज आप सुनेंगे किस नंबर 9। सलसबील। गहरे कब्रिस्तान से एक आवाज़ आई थी। यह आवाज़ उसके लिए अजनबी नहीं थी। उसने सर उठाकर सबसे से भरे मैदान को देखा। उसे लगा सारी हरियाली जल गई है। तुमको डॉक्टर के पास जाना है, मैंने एक जगह बात की है, उम्मीद नज़र आती है कि कुछ हो सके। सलसबील का कलेजा शिक हुआ था और वो उसका दिल डूब गया। अगर ये इम्तिहान था तो किस कदर बड़ा था, और अगर आजमाइश थी तो तवील तर थी। उसने सूजी आंखों के पार देखा। इतना दुख तो उस घर के बिल्कुल अचानक उजड़ जाने से भी नहीं हुआ था जितना दुख इस बर्बादी का था, जिसने ज़िंदगी को ज़िंदगी से दूर कर दिया था। खतीब हमारी मदद करेगा, गो कि वो खुद भी ठीक नहीं है, मगर वो हमारा साथ देगा। डिसूज़ा उसे हौसला दे रही थी, वो हौसला जो खो चुका था। अबुल अला अलमारी फरमाते थे, गुलाब के खामोश फूल की गहराई में एक बेफिक्र भंवरे ने अंगड़ाई ली और अपने साथ लेटे साथी से कहा, यार ये दुनिया कितनी हसीन है। दूसरा भंवरा बोला, ये नफ़रतों से भरा जिंदान है और हम सभी इसमें महज दर्द सहते कैदी। अगर तुम्हारे ख्याल में ये कैद खाना है प्यारे, तो मुझे बहुत भाया है। पहला भंवरा अंगड़ाई लेकर बोलने लगा, मैं अब इस दुनिया की मोहब्बत में एक गीत सुनाता हूँ कि इतनी दिलरुबा दुनिया और इसकी खुशियाँ मुझे मिली किसी सही के बिना, मेरे दिल को लुत्फ़ अंदोज़ करने वाली दुनिया। तेरा शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे गीत सुनकर दुनिया से नफ़रत पर शर्मसार हो जाओगे। दूसरा भंवरा बोला, मैं भी इस दुनिया के दर्द लबों में उतार कर अपने गीतों से अहले दिल को रुलाता रहूँगा, और शायद तुम भी कभी बदल जाओ। और यूं वो दोनों गाते रहे। उनके गीत सुनकर ना हवा रुकी, ना फूल बिखरे। उनका गुलाब का घर पहले से ज़्यादा हसीन हो गया और उनके गीत सुनकर हंसता रहता। जब वो दोनों भंवरे बूढ़े और दाना हुए तो खामोश होकर गुलाब की गहराइयों में गोशा नशीन हो गए, और गुलाब का फूल इस दौरान खूबसूरती से खिला रहा। और तुम वही गुलाब का फूल हो जो खिला रहेगा। डिसूज़ा उम्मीद के साथ मुस्कुराई थी। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसका ध्यान कहीं और था, शायद बहुत दूर। और वो नहीं आया, वो खोखले लहजे में बोली थी। हाँ, मगर उसका प्याम ज़रूर आया था। उसने स्क्रीन रोशन की थी। ऐ मेरी बसारत से महरूम दो आँखों, मेरा उज़र कबूल करना कि मैं तुम्हारी चाहतें पूरी नहीं कर सकता, कि तुम्हारी हसरतों के उजाले तो फ़ना हो गए हैं, मगर ये अंधेरे फ़ना होने वाले नहीं। अगर तुम लोगों की मोहब्बतें भूल गई हो तो मुझे अपनी याद रफ्तगा में ज़रूर शामिल करना। कितनी दफ़ा हमने ज़माने की मदाह बयान करने का इरादा किया, मगर अहले ज़मां ने हमें उसकी मज़म्मत में ही मशगूल किए रखा। मैं इस हाल में उन लफ्ज़ों को बयान कर रहा हूँ कि जब आसमान पर चाँद एक कमसिन बच्चे की सूरत नमूदार है, जबकि अंधेरी रात भरपूर जौबन में है। पुराने दोस्तों को याद करते करते नींद मेरी पलकों से दूर हो गई है। जैसे बुज़दिल के दिल से आफ़ियत दूर भागती, उस रात के मंज़र को देखकर मुझे ऐसा लगा कि चाँद सुरैया सितारे से इश्क कर रहा है और वो दोनों वक्ते अलविदा गले लग रहे हैं। कितनी ही रातें गरचे वो बहुत गहरी तारीख थीं, मगर महबूब की याद की हमनशीनी में खुशनुमा सुबह जैसी हसीन बन गई। सुहेल सितारे का नूर किसी महबूब के गालों जैसा है, जिन्हें देखकर चाहने वाले का दिल बदहवास होकर डूब जाता है। इस प्याम में रोशन दिन जैसी तमाज़त है। वो खोले से मुस्कुराई थी कि कुजा उसकी मुस्कुराहट सलसबील को ज़ख्मी ना कर दे। मेरे बर्बाद शुदा दिल को कोई खुशी महसूस नहीं होती। वो रोने लगी थी। तुम्हारा दिल बर्बाद नहीं है, ये आबाद है। वक्ती आंधी ने इसका सब्ज़ा उखाड़ा है, इस पर फिर फसल उगेगी, हरियाली होगी। तुम्हारे दिल की सरजमीन ज़रखेज़ है। वो उसे प्यार कर रही थी। फिर बताओ वो आता क्यों नहीं? उसने आंसू भरी आंखों को झुकाकर पूछा। वो ज़रूर आएगा, ये मेरा यकीन है। मैं खतीब से मिलती हूँ और हम वक्त तय करते हैं। कुछ देर बाद वो उठकर ऊपर जा रही थी। वो जो खतीब और खुदादाद का मस्कन था, वो जगह भी उस घर की तरह बेआबाद और वीरान लग रही थी। डिसूज़ा के कदम मन मन भर के हो गए थे। ये कैसा इम्तिहान था
कि दुनिया में जिन दो लोगों से उसे मोहब्बत थी वो दोनों ही नाकाबिले तलाफी नुकसान की जद में जकड़े अपनी अपनी ज़िंदगी से ही बेजार और मायूस थे। हाउस फ्रॉ का सारा मकान उजड़ी बेवा जैसा तासुर छोड़ रहा था। नीम अंधेरा और बस सिसकियाँ। जो लोग अपना सब कुछ खो देते हैं वो खतीब और डिसूजा की तरह ही हो जाते हैं। मुर्दा कुतिया के पार्चे ये राजस्थानी अदब से रात को वो पढ़ रही थी। जयपुर के कूड़े की सांसें रघु की नसों में घुल चुकी थीं। पिछले 70 जाड़े उसने इसी कूड़े और कबाड़ को टटोलते हुए गुजारे थे। भूख दुनिया में हर जगह भयानक होती है, लेकिन एक गुमनाम सहरा में सबसे भयानक हो जाती है। एक सुनसान गली में चुटपुटा जब छा रहा था, उसका हर अज़ू 3 दिन की भूख से तहलील हो रहा था। वो रेत नहीं खा सकता था कि रेत तो उसके वजूद का मार्क्स ही तो उसका वजूद बन चुकी थी, या फिर शायद वो मिट्टी खा लेता, लेकिन राजस्थान में हर जगह मिट्टी भी नहीं, भीख की फरियाद सुनने के लिए भी नहीं, उसके लिए भी रेग और झाड़ हैं। बस 2 हाथ की ओट में एक बरकी तनसीब के पास वो जैसे गिर गया हो। फिर ओट से गुजरकर उसके सामने एक मुर्दा चौपाया लेटा था। उसके जबड़े और पेट गलकर सख्त हो चुके थे। करीह सुर्खी उसके गोश्त में रची बसी थी, धड़ जैसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो। वो 2 पार्चे थे, ऊपर तले 2 पार्चे। वो आगे बढ़ गया। उसके जहन में कोई सोच ना थी, एक परदेसी की तरह जिसका सामान लुटा जा रहा हो और वो आगे बढ़े उसे बचाने की खातिर। उसी मानिंद उसके जहन में कोई सोच ना थी। वो खाली था, पूरा वजूद उसका पेट बन गया था। वो बिल्कुल कोरा होता गया। उसने एक झटके से दोनों पार्चे अलग किए और ख़ुद को अपनी पनाहगाह की जानिब घसीटने लगा। वो गोश्त लेके जा रहा था। 3 दिन की भूख के बाद एक पिल्ला उसके टखनों से लटक रहा था। अनजाने में उसे होश ना रहा। वो उन्हीं मुर्दा पार्चों के पास कहीं मातमज़दा विराजमान था। वो आगे बढ़ता गया। उसका वजूद खाली था, उसका दिमाग और सांसें सब खाली। पिल्ले ने उसकी लुंगी पर पंजा अड़ाया। उसने उसे तरसता देखकर उठा लिया। उसकी आंखों में अजीब दरमांदगी थी। रघु ने कभी अपनी आंखें ना देखी थीं, लेकिन शायद वो देखता कि उसकी आंखों में उस पिल्ले की आंखों से मतशाबा एक पुकार है जिसे कोई नहीं सुनता। लेकिन उस पिल्ले की आह वो सुन सकता था, लेकिन उसकी कोई कान ना सुन सकता था। उसने पिल्ले को गोद में रखकर एक निगाह देखा और फिर नीचे उतार दिया। एक बच्चे के सामने उसकी माँ को कोई खाने के लिए जला दे और फिर उसी की हड्डियाँ उस बच्चे को चबाने को दे, इससे भी बहुत कुछ भयानक वो कर सकता था, लेकिन उस रात उसने ना किया। अपनी हवा और रेत से भरी बोरी जो उसे कबाड़ में रज़ाई बनकर मिली थी, उसने जाड़े की हड्डियाँ चटखाती शिद्दत में पिल्ले को लपेटकर कोने में दबा दिया। ज़िंदगी में सब कुछ रोटी नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले तो थी। जाड़े में रात को खाली ज़मीन पर रोटी से कहीं आगे एक लिहाफ है, जितना भी पुराना हो, जितना भी घटिया। उसका दिमाग अब भी खाली था। रात वो एल्युमिनियम के डब्बे में कूड़ा जलाकर सेक लेता रहा। वो 3 दिन से भूखा था और पिल्ला भी शायद। सुबह पौ फटने पर उसका चेहरा पथरा चुका था। वो आज रात सोया नहीं था, लेकिन पिछली 2 रातों में ख्वाबीदा रहा था। पिल्ला सो रहा था। जाड़े में सबसे भयानक भूख नहीं, आग बरसाते आसमान में जैसे पानी हो, नहीं, सबसे भयानक है खाली ज़मीन पर रात को रज़ाई ना होना। सूरज ने मौसम में एक गर्म लहर फैला दी। रघु सो रहा था और पिल्ला उसके तलवे चाट रहा था। पाकिस्तान में रिश्तों को इतना ही मुफाद परस्त देखा था जितना जर्मनी में उसकी माँ समेत बहुत सारे लोग थे। उनमें मुखलिस बहुत कम थे, बहुत ही कम। हर एक मुफाद से जुड़ा था, हर एक की दूसरे के साथ ज़रूरत वाबस्ता थी। वो जल्दी ही यहाँ के माहौल से घबरा गया था। उसे इर्द गिर्द लोगों ने भी बताया था कि ये जगह, ये मुल्क उसके रहने के काबिल नहीं है। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता था, मगर इससे पहले शाफिया की कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन करवाना थी। वो शाफिया को साथ लेकर जा रहा था, ये फ़ैसला हो चुका था। खुदादाद और ख़तीब को हशाम की तरफ से मैसेज वसूल हो गया था, यानी वो वापस आ रहा था। डिसूज़ा ने सोचा कि ये खुशखबरी वो सबसे पहले सलसबील को देगी, मगर सलसबील ये खबर सुनकर भी ठुस रही थी, जैसे सुन होते हैं, जैसे बिल्कुल जज्बात से खाली और खोखले, जैसे कोई मुजस्मा जिस पर कोई चीज़ असर ना करती हो। डिसूज़ा का दिल भर आया था। खलील जिब्रान कहते हैं, टू नॉट लव हाफ लवर्स, अधूरी मोहब्बत करने वालों से कभी दिल ना लगाओ। कच्चे पक्के दोस्तों की खिदमत ना करो। ऐसे लोगों के काम में शरीक ना हो जो अपने काम के माहिर नहीं। आधी ज़िंदगी मत जियो और आधी मौत भी ना मरो। अगर तुम खामोशी चुनते हो तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार करो। जब तुम बोलने लगो तो तब तक बोलो जब तक तुम्हारी बात मुकम्मल ना हो जाए। कोई बात कहने के लिए ख़ुद को कभी खामोश मत करो। अगर तुम कुछ कबूल करते हो तो खुलकर इसका इजहार करो, इस पर नकाब ना चढ़ाओ।
اگر تم انکار کرنا چاہتے ہو تو واضح طور پر کرو، کیونکہ مبہم انکار کا مطلب کمزور اقرار ہوتا ہے۔ کبھی آدھا حل قبول نہ کرو، آدھے سچ پر یقین نہ کرو، کبھی ادھورا خواب نہ دیکھو، ادھوری امیدوں کے بارے میں سنہرے خواب نہ دیکھو۔ ادھورا مشروب تمہاری پیاس نہیں بجھائے گا، آدھا ادھورا کھانا تمہاری بھوک مٹانے سے قاصر ہوگا، آدھا راستہ طے کرنے سے تم کہیں نہیں پہنچو گے، ادھورا خیال تمہارے لیے کوئی نتائج نہیں لا سکے گا۔ تم ایک مکمل انسان کی شناخت رکھتے ہو، بجائے اس کے کہ تم ادھوری زندگی جیو۔ اس نے بھیگی آواز میں کہا تھا، جیسے اسے تحریک دلا رہی ہو، اسے زندہ رکھنے کے لیے لفظوں کی آکسیجن مہیا کر رہی ہو۔ وہ ایک اچھی غمگسار تھی، درد دل رکھتی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنے سے زیادہ غمزدہ لوگوں کو دیکھ کر صبر کرنا چاہیے، ڈسوزا کہہ رہی تھی۔ صبر کرنا اور صبر سے جھیلنا بہت فرق ہے نا؟ سلی کی آواز نم تھی۔ زندگی کو آگے لے کر جانا ہوگا۔ کیا تم نے فلسطین میں بے گور و کفن کٹی پھٹی لاشوں والے بچے نہیں دیکھے؟ بھوک، پیاس، خوف اور بے گھر، وہ اللہ کے بھروسے پر ہیں نا جو زندہ رہ گئے۔ تو ہم صبر کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ میٹھے بول کبھی کبھی سہارا بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی سکون کی علامت بھی۔ رات کو کھڑکی کے اس پار وہ اپنی گزشتہ کے پل گن رہی تھی۔ وقت جیسے بھاگ رہا تھا، بہت تیزی کے ساتھ۔ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر گنواتا رہتا ہے اور اسے کوئی تعجب نہیں ہوتا، مگر جو کبھی شام ڈھلے رات چھا جائے تو حیران ہونے لگتا ہے۔ شاید ایسا ہی تھا۔ احساس کتنا حسین تعلق تھا۔ اس نے اپنے دل میں ایک ہلکی سی رمق محسوس کی تھی، جیسے زندگی کی لہر دوڑی ہو۔ کچھ لوگ اسے دھرم کہتے ہیں، کچھ ایمان سے مستعار لیتے ہیں، کچھ احساس کا ثبوت مانگتے ہیں۔ میں اسے دل کی تنہا دھک دھک کا نام دیتی ہوں جو سب بتاتی ہے۔ سمیع القاسم کا قصیدہ مامن علی سواک روشن دن کی طرح زندہ حقیقت بن کر ہر سو ایک ردھم میں گایا جا رہا تھا۔ یہ چراگاہیں مسموم گھاس اور سبزے سے بیزار ہیں، میری بھیڑیں یہاں میری باہوں کے حلقے میں مردار ہیں، میرے میٹھے کنویں میں وہ سب مل کے پتھر گراتے رہے، میری انجیر برباد کی اور زیتون جلاتے رہے، میرے خرما کے باغوں پہ یلغار کی اور شاخوں کو توڑا، میری داکھوں میں جتنا بھی خوش رنگ شیرہ تھا لے کر نچوڑا، میرے لیموں کے پیڑوں پہ بمباری کی اور پودینے کو دی سوکھنے کی سزا، میرے مولائے کل سب کے حاجت روا۔ کیسے ظاہر کروں اپنا کرب و بلا اور سناؤں کسے دہشتوں کی کتھا، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے سوا، دیکھتا ہوں تجھے کس قدر دھیان سے، دیکھتا ہوں تجھے پورے جی جان سے، تو بھی میری طرف دیکھتا ہے مگر ایک الگ طرز سے، ایک الگ شان سے، تو کہ مولائے کل رب ارض و سما، حبس اور قید کے جبر سے ماورا، میں گرفتار محبوس وحشت زرا، میں اسیر قفس بے کس و مبتلا۔ سفید بادلوں کو چیرتا ہوا جہاز اس اجنبی زمین پر لینڈ کر رہا تھا جو شافیہ کے خوابوں کی زمین نہیں تھی۔ راستہ بھر وہ حیرت سے ان لوگوں کو سنتی رہی جو پاکستان کی برائیاں کر رہے تھے۔ یہ لوگ صدیوں پہلے مغرب میں آباد ہو چکے تھے۔ دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک تباہ حال معیشت، غیر محفوظ مستقبل اور مایوس نئی نسل۔ لوگ دھڑا دھڑ ہجرتیں کر رہے تھے۔ جو بھی تھا اپنا ملک تو تھا نا۔ شافیہ کو خبر نہیں تھی کہ زندگی کس موڑ پر لے آئی ہے، مگر یہ کہ جی جی نے جو فیصلہ کیا تھا اس نے اسے دل و جان سے قبول کیا۔ جی جی اس کے لیے کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتی تھی، اس بات کا شافیہ کو پورا یقین تھا۔ راستے میں حشام نے اسے 4 یا 5 بار مخاطب کیا تھا، ایک بار بلینکٹ اڑھاتے ہوئے، 2 بار کھانے کے لیے، اور ایک بار یہ بھی پوچھا تھا کہ جہاز کے سفر میں ڈر تو نہیں لگ رہا۔ شافیہ نارمل ہی تھی، نہ جانے کیوں دل سے تمام خوف دور ہو چکے تھے۔ ہاں، ہر ملک اور ہر نسل کے لوگ تھے، خاص طور پر جس علاقے میں حشام رہتا تھا وہاں زیادہ تر ہجرت زدہ لوگ تھے۔ ایک روشن گھر شافیہ کا منتظر تھا۔ اس کی زندگی میں بہت اچانک یہ موڑ آیا تھا، پوری زندگی ایک دم ہی بدل گئی تھی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس خواب نگر میں اتنا اچانک آ سکتی ہے۔ یہ اس کی بڑی خوش نصیبی تھی یا آزمائش، مگر وہ بہت خوش تھی اور حیران بھی۔ زندگی کا یہ موڑ اس کے تصور سے بہت بڑھ کے تھا۔ دوسری طرف حشام کے کیا تاثرات تھے وہ شافیہ کو نہیں جانتا تھا، وہ اس کے لیے اجنبی تھی۔ تو کیا شافیہ کا مطالعہ ضروری تھا؟ بات یہ ہے کہ عورت تو چیز ہی ایسی ہے کہ تم چاہے کتنا ہی اس کا مطالعہ کر لو، پھر بھی سب کچھ بالکل نیا ہی ہوگا۔ تو پھر بہتر یہی ہے کہ مطالعہ کیا ہی نہ جائے۔ اسے ایک مشہور قول یاد آ رہا تھا، نہیں، کسی ریاضی دان نے کہا ہے کہ اصل خوشی سچائی کو دریافت کر لینے میں نہیں بلکہ اس کی تلاش میں ہے۔ 2 دن تھکن اتارنے میں گزر گئے تھے،
तीसरे दिन हशाम ने शाफिया का हाथ पकड़कर उसे सारा घर दिखाया था। वो बहुत संजीदा था। ये मेरा घर है, मेरा ज़ाती घर, जो अब आपका भी घर है। इस घर में जो कुछ है वो सब आपका है। आप इसे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये घर बहुत अच्छी लोकेशन पे है। इसके आसपास पुरफिज़ा देहात है और आबो हवा बहुत बेहतरीन है। वो धीमे अंदाज में बोल रहा था। उसका अंदाज़ मोह लेने वाला था। ये हॉल है, ये लिविंग रूम है, ये 2 बेडरूम है और ये किचन और लॉन्ड्री। इससे आगे लाइब्रेरी है और आपके ज़ौक़ का सामान भी मौजूद है। तुम इस लाइब्रेरी से हर किताब उठाकर पढ़ सकती हो। वो उसे अपने ख़जाने की तरफ ले आया था। ये सच में मेरा ख़जाना है। यहाँ डॉक्टर और वकील सबसे महंगे हैं, मगर मुझे लगता है अदीब और किताब यहाँ सबसे ज़्यादा महंगा है। वो उसे किताबें खोल खोल कर दिखा रहा था। जब भी तुमने यहाँ वक्त गुजारना हो तो सबसे पहले इस किताब को पढ़ना। उसने एक मशहूर नुस्खा हयात उसके सामने रखा था। जब मैंने अदब पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले ये किताब पढ़ी थी। वो उसे दिखा रहा था। इसमें तुमको सबक भी मिलेगा और ज़िंदगी का करीना भी। उसके आखिर में छोटा सा सबक है ये कि कभी रोशनी देने वाले को दम घोंट कर मार देना नहीं चाहिए। उसने किताब खोलकर शाफिया के सामने की थी। उसका लहजा मानी खैज था और शाफिया की नज़र सफ़हात पर थी। उसने उन्वान देखा था, लिखा था जुगनुओं भरी थैली। तिब्बत के लोक अदब से एक खूबसूरत कहानी थी। तिब्बत की हर वादी बर्फ़ से ढक गई थी। रातें स्याह थीं और लंबी, लेकिन सफ़ेद बर्फ़ उस स्याही में अजीब सा मंजर बना देती। एक दूर वादी में जो 4 पहाड़ों के अकब में थी, बांस की एक कुटिया खड़ी थी। ये बूढ़े बांगू का काशाना है। झोंपड़ी के दरवाजे पर लकड़ी का एक तख्ता बतौर आड़ रखा हुआ था और उसकी छत की अतराफ तिरछी थी ताकि बर्फ़ के गोले गिरते ही फिसल जाएं और वज़न से बांस ना टूटें। झोंपड़ी कोई 20-25 फुट लंबी और इतनी ही चौड़ी थी। अंदर 2 चारपाइयाँ थीं और एक उपलों की अंगीठी, जिसकी हरारत उस जानलेवा सर्दी में बांस की उस कुटिया को एक इग्लू सा बना देती और मकीन जाड़े की शिद्दत से महफूज रहते। एक तरफ खूंटी से पुरानी लालटेन लटक रही थी, जिसकी लौ से अंदर बमुश्किल ही रोशन होता था। झोंपड़ी के दरवाजे पर कबायली ज़ुबान में खुशामदीद और मेहमान नवाजी की दावत के बारे कुछ अल्फाज लिखे थे और दाएं जानिब भी घास के एक ढेर के पास 3 दुम्बियाँ और एक याक खड़ा था। जब मौसम खुशगवार होता था तो बांगो अपने मवेशी बाहर ले जाता और रात खुबानी के दरख्तों के साथ बांध देता। लेकिन आजकल मौसम इतना सर्द था कि वो बेज़ुबान रूहें खुली फ़िज़ा में उसकी शिद्दत की ताब ना ला सकती थीं। बांगों की बीवी ऊन की पोशाक बुनती रहती और हर डोरे के ख़त्म होते ही दूसरा निकालकर धागे जोड़ देती। उस सुनसान और सर्द वादी के उस जोड़े के 2 बच्चे थे। लॉगियस पड़ी थी 9 साल की और लूशी 5 बरस का था। बांगो शादी से पहले 2 मील दूर अपने गांव में रहता था, लेकिन शादी के बाद उसने खुबानी का एक बाग उगाया और बांस की ये रिहाइश तैयार करके अपने घर वालों को यहाँ ले आया। बांगो खुद तो बूढ़ा हो रहा था, लेकिन उसकी बीवी नौजवान थी, हल्की सी नाजुक। 2 बच्चों की माँ होते हुए भी जब कभी वो सर्दी से ठिठुरती और अपनी हथेलियाँ अंगीठी पर घुमाती तो वो भी एक कमसिन बच्ची ही लगती। लंबी अंधेरी रातों में लालटेन का शोला भी सर्दी से मद्धम पड़ जाता और उसके गोल शीशे पर जमने वाली नमी उस मंजर को और धुंधला देती। बांगो हर 2 हफ्ते बाद गांव जाकर तेल लेकर आता, लेकिन इस बार लगता था कि वो बर्फ़बारी में जाने से कतरा रहा था। लालटेन का शोला हर गुजरती शब और मध्यम होता जा रहा था। लूशी हर वक्त सुरमई दुम्बी के पास ही बैठा रहता, बल्कि अपना खाना और दूध भी उसके पास ही ले जाता। बांगो ने जब से उसे बताया था कि ये दुम्बी कुछ दिनों में बच्चा जनने वाली है, तब से उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मंजर समाया था, दुम्बी का मासूम बच्चा, जिसके बाल मोम की तरह मुलायम और नर्म होंगे और वो अपनी माँ से चिमट कर दूध पिएगा। लूशी उस दुम्बी का मुंह पकड़कर सहलाता और उसके कान के पास सरगोशी करता। इस बार सबसे पहले तुम्हारा बच्चा मैं देखूंगा, अच्छी दुम्बी। अगर मैं सो गया तो तुम बच्चा ना देना। जब मैं जागा तुम तभी अपना बच्चा पैदा करना, नहीं तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगा। दुम्बी की आंखें हैरत से लूशी को तकती रहतीं। बांगो की बीवी ने दुम्बी के पेट पर 2 लाई बांध दी थी। बांगो को उम्मीद थी कि 2-3 दिन में दुम्बी बच्चा जन्म देगी, लेकिन उसे ये अंदेशा था कि लालटेन बुझ जाएगी और अंधेरी रात में रोशनी का इंतज़ाम मुश्किल हो जाएगा। लूशी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और बर्फ़बारी से पहले वो दोनों बाहर वादी में खेलते, तितलियाँ, जुगनू और चिड़ियाँ पकड़ते और उन्हें घर ले आते। लूशी ने अपने डब्बे में मैना का बच्चा डाल रखा था, जिसको वो दिन में कई बार देखता और फिर डब्बे में डाल देता। उस रात लालटेन का टिमटिमाता शोला मुकम्मल तौर पर बुझ गया और झोंपड़ी में पूरी तरह अंधेरा छा गया। बिस्तरों के पास अंगीठी की आग से हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। लूशी उस रात सोने की कोशिश में ना था। उसके दिल में बार बार ये ख्याल आता कि अगर वो सो गया तो फिर सुबह दिन चढ़े ही उठेगा, और अगर तब तक दुम्बी ने बच्चा दे दिया तो वो उसे सबसे पहले कैसे देखेगा।
اس کے ماں باپ تو صبح سویرے ہی جاگ جاتے ہیں۔ آدھی رات کو اس نے لوگیس کی رضائی ہلا کر اسے اپنا اندیشہ بتایا۔ بانگو کل سے گاؤں گیا تھا کیونکہ وہ مکھن اور اونی چوگے بیچ کر کچھ چیزیں خرید کر لانا چاہتا تھا، اور لالٹین کے تیل کے لیے بھی۔ لوشی دمبی کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن اندھیرے میں وہ اپنے بستر سے نہ اٹھا۔ اندھیری جھونپڑی میں حاملہ دمبی دوسرے مویشیوں سے الگ بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے اپنا پیٹ اٹھایا اور پھر اس کا موٹا وجود چند لمحوں میں ہلکا ہو گیا۔ ننھا اونی ریشم کا گولا ماں کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا۔ دمبی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کا لمس لینے لگی۔ لوگیس نے لوشی کو کچھ کہے بغیر اپنی چارپائی کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک تھیلی نکالی جس میں اس نے 3-4 دن پہلے کافی جگنو بند کر دیے تھے۔ لوشی حیرت سے اپنی بہن کی تھیلی کو دیکھ رہا تھا۔ لوگیس چپکے سے اٹھی اور لالٹین اتار کر انگیٹھی کے پاس لے آئی۔ اس نے لوشی کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں بہن بھائی لالٹین کو کھولنے لگے۔ لوگیس نے جگنوں سے بھری تھیلی لوشی کو پکڑاتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی وہ لالٹین کا شیشہ سرکائے وہ تھیلی شیشے میں پلٹ دے۔ باہر کوہر بھری ہوا چل رہی ہے۔ ان کی ماں لحاف اوڑھے نیند کی وادیوں میں گم ہے۔ لوگیس نے شیشہ اٹھاتے ہی لوشی کو بلایا تو اس نے فوراً تھیلی کا منہ پھیلا کر شیشے میں پلٹ دی۔ لوگیس نے فوراً ہی شیشے کو گھما کر بند کیا اور دامن سے نمی کی تہہ کو صاف کر دیا۔ ایک لمحے میں لالٹین کا شیشہ ہلکا سا روشن ہوا۔ دسیوں جگنوں نے اتنی تیز روشنی کر دی تھی کہ وہ جانوروں کے پاس چلے جاتے۔ لوشی لالٹین اٹھا کر دمبی کے پاس آیا۔ وہ خوشی سے لوگیس کو آوازیں دینے لگا۔ اس نے ننھے میمنے کو چوما۔ وہ سفید اور ملائم تھا، نازک اور کوسا کوسا۔ لوشی سوچ رہا تھا کہ میمنا بھی برف کی طرح سفید ہے، لیکن برف تو ٹھنڈی ہوتی ہے اور یہ میمنا بڑا گرم ہے۔ لوشی بار بار میمنے کو چومتا اور اس کے گرم وجود پر ہاتھ پھیرتا۔ اس نے دمبی کے سر کے پاس جا کر کہا، اچھی دمبی، تمہارا شکریہ۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں لوشی دمبی کے پاس بیٹھا خوشی منا رہا تھا، جبکہ شیشے میں کئی ننھے شعلے دم توڑ رہے تھے۔ وہ سانس رو کے آخری لائن پڑھ رہی تھی۔ اس کے نیچے خوبصورت لکھائی میں شاید اس کتاب کو سب سے پہلے پڑھنے والے نے لکھا تھا، احمد شاملو کے دل کی آواز۔ ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب ہیں، پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اس دنیا میں کہاں ہیں؟ دور رہیں مگر دل سے نزدیک ہو کر۔ میں قریب رہ کر بھی دور ہونے سے ڈرتا ہوں۔ آہا، ابھی کھونا نہیں، میرے اس خزانے میں تم کھو جاؤ گی، مگر ابھی کھونا مت، میں تم کو کچھ اور دکھاتا ہوں۔ وہ شیلف سے نایاب کتب نکال کر جیسے اسے سمجھا رہا تھا کہ تمہارا زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزر سکتا ہے، بہتر ہے ان کتابوں کے ساتھ مانوس ہو جاؤ۔ یہ دیکھو، یہ فارنہائٹ 451 ہے۔ وہ مسکرایا تھا یا شافیہ کو وہم سا لگا۔ یہ کتاب شاید زندگی کا ایسا تحفہ ہے جسے زندگی میں کھونے کا کبھی کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ باقی تو زندگی دوسروں کے کھو جانے کو کہتے ہیں۔ رے بریڈبری شاید اسی قسم کے انسان تھے جس نے اپنا سب کچھ کتاب کے ساتھ جوڑا، اور اس کا ناول فارنہائٹ 154 اسی کتاب دنیا کے بارے میں ہے۔ وہی کتاب جسے آج کی دنیا اور شاید ہمیشہ سے کبھی اپنا جانا ہی نہیں، اپنائیوں تو دور کبھی اس کو دیکھا تک نہیں۔ وہ کتاب جسے اپنے اندر تہذیبوں اور ثقافتوں کے رازوں کو سینے سے لگایا۔ وہ کتاب جو ہمیں اپنے آپ سے روشناس کرتی اور روشنیاں بکھیرتی ہوئی ہر خاص و عام کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ فارنہائٹ اسی طرح ہمیں ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں پہ کوئی پڑھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، بالخصوص اس عالم انسان میں جس میں وہ بصارت ہی نہیں جو دنیا کو بھانپ سکے۔ فارنہائٹ 154 کی اہمیت شاید اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں بتا رہا ہے، جہاں باتیں کرنے والے تو زیادہ لیکن پڑھنے والے نہیں۔ یہ کتاب 1953 میں لکھی گئی ہے جو کہ ڈسٹوپین لٹریچر میں آتا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں مگر تم واقعی ہی ٹھیک سمجھ رہی ہو۔ یہ جگہ تمہارے بہت کام آنے والی، کیونکہ تم ایک ڈاکٹر کی بیوی ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ مسیحا کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کی زندگی بچانے کی تگ و دو کرتا ہے۔ تم کو سب کچھ ملے گا۔ ہر کہانی کے اندر تم کو لگے گا یا تو یہ تمہاری کہانی ہے یا میری، یعنی حشام کی۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے ہر کہانی مصنف نے میری لکھی تھی، جیسا کہ مویان کی کہانیاں۔ ایسا لگتا ہے وہ میرے جذبات لکھا کرتا تھا۔ شاید تم کو بھی یہی لگے کہ یہ سب تمہارے لیے لکھا گیا ہے، مگر اسے بھی لازمی پڑھنا۔ وہ اسے ایک اور چکنی کتاب پکڑا رہا تھا۔ یہ صرف کتابیں نہیں تھیں، یہ بات شافیہ جان چکی تھی۔ یہ اس کی مستقبل کی ساتھی تھیں، دوست بھی اور محبوب بھی۔ چین کے نوبل یافتہ ادیب مویان کی داستان گوئی سن سکتی ہو۔ میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے شمالی گاؤمی قصبے کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ آپ نے میرے 90 سالہ بوڑھے والد کو دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے میرے بھائیوں، میری بہن، میری بیوی اور میری بیٹی، حتیٰ کہ میری پوتی کو بھی دیکھا ہوگا جو کہ اب 1 سال اور 4 ماہ کی ہے۔ لیکن اس وقت میں سب سے زیادہ جس کو یاد کر رہا ہوں وہ میری والدہ محترمہ ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ کاش کہ آج وہ بھی یہاں اس تقریب میں ہوتیں۔
میری والدہ 1922 میں پیدا ہوئی اور 1994 میں اس جہاں سے کوچ کر گئیں۔ ہم نے ان کی تدفین گاؤں کے مشرق میں آڑو کے ایک باغ میں کی تھی۔ گزشتہ برس ہمیں ان کی قبر کو گاؤں سے آگے منتقل کرنا پڑا کیونکہ وہاں سے نئی ریلوے لائن کو گزرنا تھا۔ جب ہم نے ان کی قبر کشائی کی تو تابوت گل چکا تھا اور ان کا جسم مٹی میں مل چکا تھا، اس لیے ہم نے آس پاس کی مٹی بھی کھود ڈالی ایک علامت کے طور پر، اور پھر انہیں نئی قبر میں لے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میری والدہ اس زمین کا حصہ بن چکی ہے، اور جب میں دھرتی ماں سے مخاطب ہوتا ہوں تو دراصل اپنی والدہ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ میں اپنی ماں کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ عوامی باورچی خانے سے ویکیوم بوتل میں پانی بھر کر لانا میری ابتدائی یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ ہفتے کے اختتام پر میں بھوک سے نڈھال تھا، اس لیے بوتل میرے ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی۔ ڈر کے مارے سارا دن میں بھوسے کے ڈھیر میں چھپا رہا۔ شام کے وقت میں نے سنا کہ میری ماں مجھے میرے اصل نام سے پکار رہی ہے۔ میں رینگتا ہوا باہر آیا اور مار کھانے کے لیے تیار تھا، لیکن انہوں نے مجھے نہ مارا اور نہ ہی ڈانٹا۔ انہوں نے بس میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک آہ بھری۔ انہی یادوں میں ایک درد بھری یاد اس دن کی ہے جب میں اپنی والدہ کے ساتھ کمیون کے کھیت میں گندم کے خوشے جمع کر رہا تھا۔ جیسے ہی محافظ آیا سب نے دوڑ لگا دی، لیکن چھوٹے پاؤں ہونے کی وجہ سے میری والدہ بھاگ نہ سکی اور محافظ نے انہیں پکڑ لیا اور اتنی زور سے تھپڑ رسید کیا کہ وہ زمین پر جا گری۔ اس نے ہماری جمع کی ہوئی گندم ضبط کر لی اور سیٹی بجاتے ہوئے چل دیا۔ میری والدہ کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسی مایوسی تھی جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ سالوں بعد جب بازار میں میرا سامنا اس محافظ سے ہوا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لینا چاہا لیکن میری والدہ نے مجھے روک دیا۔ انہوں نے پیار سے کہا، یہ آدمی کوئی اور ہے۔ مجھے مون فیسٹیول کے دن اچھی طرح یاد ہے کیونکہ یہ تہوار ان چند دنوں میں ایک تھا جب ہم سب کو پیالے میں ایک ایک ڈمپلنگ ملتی تھی۔ ایک بار تہوار کے دن ہم کھانے کی میز پر بیٹھے تو ایک بوڑھا فقیر آ گیا۔ میں نے اسے آدھا پیالہ شکرکندی دے کر بھیجنا چاہا لیکن اسے غصہ آ گیا۔ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، اس نے کہا، تم خود تو ڈمپلنگ کھا رہے ہو اور مجھے یہ دے رہے ہو، کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی غصے سے جواب دیا، ہمیں سال میں بمشکل ایک ڈمپلنگ کھانے کو ملتی ہے، تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ کم از کم تمہیں شکرکندی مل رہی ہے، لینی ہے تو لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ میری والدہ نے میری سرزنش کی اور اپنا آدھا پیالہ فقیر کے پیالے میں انڈیل دیا۔ میری یادوں میں سے ایک یاد ایسی ہے جس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میں بازار میں گوبھی بیچنے کے لیے اپنی والدہ کی مدد کیا کرتا تھا۔ میں نے پیسے وصول کرتے ہوئے ایک بزرگ سے ایک یاد زیادہ لے لیا، مجھے نہیں یاد کہ جان بوجھ کر یا بھول کر، اور پھر اسکول چلا گیا۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو میری والدہ رو رہی تھیں۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ بہت کم رویا کرتی تھیں۔ مجھے ڈانٹنے کے بجائے انہوں نے پیار سے صرف اتنا کہا، تم نے آج اپنی ماں کو شرمندہ کروا دیا۔ ابھی میں کم سن ہی تھا کہ میری والدہ کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو گئی۔ بھوک، بیماری اور کام کی زیادتی کی وجہ سے میرے خاندان کو بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ سامنے کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ مستقبل کے حوالے سے مایوس تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ والدہ خودکشی نہ کر لیں۔ ہر روز شام کو جب میں گھر واپس آتا تو سب سے پہلے اپنی والدہ کو آواز دیتا۔ ان کی آواز مجھے جینے کا حوصلہ دیتی اور اگر جواباً ان کی آواز نہ آتی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی۔ میں انہیں آس پاس کے گھروں اور قریبی فیکٹری میں ڈھونڈنے چلا جاتا۔ ایک دن جب وہ کہیں بھی نظر نہ آئیں تو میں صحن میں بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ عین اسی وقت وہ کمر پر ایندھن کے لیے لکڑی لادے داخل ہوئیں۔ وہ بہت ناراض ہوئیں لیکن میں نے رونے کی اصل وجہ انہیں نہ بتائی، لیکن وہ جانتی تھیں۔ بیٹے، انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، چاہے میری زندگی میں کوئی خوشی نہ ہو لیکن میں تمہیں تب تک چھوڑ کر نہیں جاؤں گی جب تک پاتال سے خدا کا بلاوا نہیں آتا۔ میں پیدائشی بدصورت تھا، گاؤں والے میرا مذاق اڑایا کرتے تھے اور سکول کے بدماش لڑکے مجھے مارا کرتے تھے۔ جب میں روتا ہوا گھر پہنچا تو میری والدہ کہا کرتی، تم بدصورت نہیں ہو بیٹے، تمہاری ایک ناک اور دو آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں بھی صحیح سلامت ہیں، تم بھلا بدصورت کیسے ہو سکتے ہو؟ اگر تمہارا دل صاف ہے اور تم ہمیشہ بھلائی کرتے ہو تو بدصورتی خوبصورتی میں بدل جاتی ہے۔ بعد میں جب میں شہر منتقل ہو گیا تو پڑھے لکھے لوگ میری پیٹھ پیچھے مجھ پر ہنسا کرتے تھے، کچھ تو میرے سامنے ہی میرا مذاق اڑاتے تھے، لیکن ہر بار میں اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد کرتا اور عاجزی سے معافی کا طلبگار ہوتا۔ جو لوگ پڑھنا جانتے تھے میری والدہ ان کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ ہم اتنے غریب تھے کہ ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہ ہوتا تھا کہ اگلے وقت کا کھانا ملے گا یا نہیں، لیکن جب بھی میں کتاب خریدنے یا لکھنے کے لیے کچھ خریدنے کی فرمائش کرتا تو میری والدہ وہ فرمائش ضرور پوری کرتیں۔ انہیں کامچور لوگ پسند نہیں تھے، لیکن جب کتاب پڑھنے کی وجہ سے میں اپنے ذمے کا کام چھوڑ دیتا تو وہ کبھی کچھ نہ کہتیں۔ ایک بار بازار میں ایک داستان گو آیا اور میں چھپ کر اس کی کہانی سننے پہنچ گیا۔ وہ ناخوش تھی کہ میں کام چھوڑ کر کہانی سننے چلا گیا تھا، لیکن جب وہ رات کو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیے کی روشنی میں
ہمارے لیے سردی کے کپڑے سی رہی تھیں تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے بار بار وہ تمام کہانیاں سنائیں جو بازار میں داستان گو نے سنائی تھیں۔ پہلے پہل تو انہوں نے بے دلی سے میری کہانی سنی، کیونکہ ان کے خیال میں داستان گو لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور وقت کا ضیاع کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے میں کہانیاں سناتا گیا ان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ اس دن کے بعد انہوں نے مجھے اس بات کی مکمل اجازت دے دی کہ میں کام کے وقت جا کر مزید کہانیاں سن سکتا ہوں۔ ان کی اس شفقت کے بدلے میں گھر لوٹ کر انہیں کہانی کا ایک ایک لفظ سنایا کرتا تھا۔ جلد ہی میں داستان گو کی بنائی ہوئی کہانیاں دوہرا کر اکتا گیا، اسی لیے میں نے ان کہانیوں میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں۔ میں ان کہانیوں میں جان بوجھ کر وہ باتیں شامل کرتا جو والدہ کو خوش کر دیتی تھیں، اور بعض اوقات کہانیوں کا اختتام بھی بدل دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ سامعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میری والدہ کے ساتھ میری بڑی بہنیں، میری خالہ اور میری نانی بھی دلچسپی لینے لگیں۔ کبھی کبھی کہانی سنتے سنتے میری والدہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی، تم بڑے ہو کر کیا کرو گے بیٹے؟ ایسے ہی بچوں کی طرح کہانیاں سناتے رہو گے؟ اس کی ماں نے یہ اسے نہیں، ہر اس پڑھنے والے کے بارے میں سوال کیا تھا جو میری طرح سوچتا ہے۔ تم کیا کہتی ہو؟ وہ اسے چپ دیکھ کر پھر سے دھیمے سے مسکرایا تھا۔ مگر آپ تو بہت خوبصورت ہیں۔ نہ جانے کیسے شافیہ کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ تو کیا خوبصورتی بس جسم کی ظاہری حالت میں ہی ہوتی ہے؟ میں رویوں، دھوکے اور وعدہ خلافی کو بھی بدصورتی سمجھتا ہوں۔ وہ جیسے کسی تکلیف دہ یاد میں کھویا تھا۔ شافی کے دل کو کچھ ہوا۔ اور آپ کتنے خوش قسمت بھی ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ یاسیت سے لبریز تھا۔ مگر تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں خوش قسمت ہوں؟ وہ متعجب ہوا تھا۔ یہ کہ آپ بہت کامیاب ہیں اور خوبصورت بھی، ایک ایسے ملک میں ڈاکٹر ہیں جہاں زیادہ تر غیر ملکی مزدوریاں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس آرام کی ہر چیز موجود ہے، اور کسی کے خوش قسمت ہونے کے لیے یہ سب کافی تو ہوتا ہے۔ شافیہ شاید زیادہ ہی مرعوب ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر سکون سے بولا تھا، تم نے یہ کیسے طے کر لیا کہ کچھ مادی چیزوں کی فراوانی کسی بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے؟ کیا تم نے وہ چینی تمثیل نہیں سنی؟ کون سی؟ شافیہ نے پوچھا تھا۔ وہ چینی بوڑھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا، ہرمن ہیسے کہتا ہے۔ ایک بوڑھے آدمی کا نام چنگلنگ تھا، مطلب چٹانوں کا ماہر، اور اس کی پہاڑوں میں چھوٹی سی جائیداد تھی۔ ایک روز اس کے گھوڑوں میں سے ایک گم ہو گیا۔ اس کے ہمسائے آئے اور اس کے ساتھ بدقسمتی کی وجہ سے پیش آنے والے اس واقعے پر افسوس کرنے لگے۔ اس بوڑھے نے لیکن پوچھا، تم نے یہ کیسے جانا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ پھر چند روز بعد وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ جنگلی گھوڑوں کی ایک بڑی ٹکڑی بھی لے آیا۔ ہمسائے پھر آ گئے اور اسے اتنی اچھی قسمت پر مبارکیں دینے لگے۔ اس پر پہاڑوں میں رہنے والے بوڑھے نے پھر پوچھا، تم نے یہ کیسے جانا کہ یہ خوش قسمتی ہے؟ اب چونکہ گھوڑے کافی زیادہ ہو گئے تھے تو بوڑھے آدمی کے بیٹے کو گھڑ سواری کا شوق ہوا۔ ایک دن اسی شوق کی تکمیل میں وہ اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا۔ ہمسائے پھر آ گئے کہ اس بوڑھے سے افسوس کا اظہار کر سکیں۔ اس مرتبہ بھی اس نے ان سے یہی پوچھا، تم نے یہ کیسے جانا کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے؟ اگلے برس ریاستی لٹپرداروں کا کمیشن پہاڑوں میں آیا تاکہ توانا مردوں کو بادشاہ کی پیدل فوج کے سپاہیوں اور شاہی پالکیاں اٹھانے والوں کے طور پر بھرتی کر کے ساتھ لے جا سکے۔ انہوں نے بوڑھے کے بیٹے کو، جس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اپنے ساتھ نہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ چنگلنگ یہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ہم کسی بھی انسان کو پرآسائش دیکھ کر اس کی خوش قسمتی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی کسی کو غمگین یا امتحان میں دیکھ کر اسے بدقسمت تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اسے کتابوں کی دنیا سے ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ امید ہے تم کو بواریا پسند آیا ہوگا۔ یہ سکون، امن اور حسن کا صوبہ ہے۔ اس کے دیہات حسین اور ان میں رہنے والی دوشیزائیں ملکوتی حسن کی ملکائیں ہیں۔ تعریف کا کچھ حصہ اسے پسند نہیں آیا تھا، مگر شافی نے اپنی ناگواری کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں تم کو ناشتہ کرواتا ہوں۔ وہ شاید دودھ سے سفید کچن کی طرف جا رہا تھا جس کی ہر چیز سفید اور بجلی سی چمکیلی تھی۔ شافیہ نے زندگی میں اتنے حسین کچن بس گوگل پہ ہی دیکھ رکھے تھے، ایسے شفاف جیسے کبھی ان پر گرد کی تہ نہ جمی ہو۔ وہ اس چینی تمثیل کے بارے میں سوچتی ہوئی چھوٹی سی ڈائننگ چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ دہکا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سفید ٹرے میں ناشتے کے لوازمات لے کر آیا تھا۔ یہ پنیر بہت خالص ہے، ایک بوارین لیڈی بناتی ہے، تم کو پسند آئے گا۔ وہ اس کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ اب تم ماں کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے جیجی کا ذکر چھیڑ کر اسے آزردہ کر دیا تھا۔ وہ تو بس ایک لفظ محبت سے گندھی تھی، شاید انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ تھیں۔ میں جانتا ہوں میں ان کی محبت اپنی سانسوں میں محسوس کر سکتا ہوں۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی عنایتوں کی وجہ سے ہوں۔ حشام نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کو اپنی ماں کے احسانات سے نکلا محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور شافیہ اس کی ماں کا دیا ہوا ایک تحفہ تھی
تحفے کون قبول نہیں کرتا۔ خطیب کی زندگی جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ ہنسنا بھول گیا تھا، پڑھنا بھول گیا تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی کام ہی نہیں رہا، بے مقصد کھڑکیوں کے پار دیکھتے رہنا۔ اس کے خواب جل گئے تھے، جیسے اس کا پورا گھرانہ جل گیا تھا۔ اس کا خواب التوا میں پڑا تھا، پتہ نہیں سوکھ گیا تھا یا جل گیا تھا۔ اس نے کبھی اپنے خوابوں کی جلی ہوئی راکھ تک کو نہیں دیکھا، کیونکہ یہ راکھ اس کی بینائی چھین لیتی تھی۔ اکثر سلی اوپر آ جاتی اور اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی تھی۔ خطیب کا کرایہ بھی خدا داد بھر رہا تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ سلی کو لگتا تھا خطیب کے اور اس کے دکھ مشترکہ ہے۔ ایک دن بہت ہمت کر کے سلی نے خطیب سے پوچھا تھا، تمہارا دوست واپس نہیں آیا؟ خدا داد؟ اس نے بے دھیانی سے پوچھا تھا۔ پھر سلی کا چہرہ دیکھ کر نظر سی چرا گیا۔ وہ اسے بتا نہیں سکا تھا کہ اس کا دوست واپس آ چکا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، اس نے سوال دہرایا۔ ہاں، وہ آ چکا ہے۔ پھر وہ تم سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ سلی نے پھر سے سوال کیا۔ وہ آئے گا جلد ہی۔ کیا تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو میں تم کو اس کے گھر لے چلوں؟ سلی نے اسے آفر دی تھی۔ نہیں نہیں، وہ خود آئے گا، وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی روٹین اور مصروفیت ہم سے الگ ہوتی ہے، خطیب نے تیزی سے کہا تھا۔ کیا ہم انسٹیٹیوٹ جایا کریں؟ ڈسوزا ہر روز مجھے تحریک دیتی ہے۔ کیوں نہیں اچھی لڑکی، ہم ضرور جائیں گے۔ وہ سلی کی خاطر مسکرایا تھا۔ اس نے سلی کی خاطر حامی بھی بھر لی تھی۔ اسے سلی زندگی کی طرف لوٹتی نظر آ رہی تھی۔ اپنا سارا گھر برباد ہوتا دیکھ کر اپنی زندگی کے اس شکستہ موڑ پر خطیب کو سلی کا اور اپنا حال ایک جیسا لگتا تھا۔ اس کا بھی خاندان کھو گیا تھا اور سلی کا خاندان بھی کھو گیا تھا۔ دونوں اپنے پیاروں کی قبروں پر رو بھی نہیں سکتے تھے۔ زندگی درد کے ساتھ ہی مگر آگے بڑھنے لگی تھی۔ کیا یہ کم تھا کہ سانسیں چل رہی تھیں اور صبح اور شام ایک خاص رفتار سے گزر رہے تھے؟ اگلے دن کا سورج روشنی اور تمازت لے کر آیا تھا۔ سلی حقیقت میں اپنے اسکول جانے کے لیے خطیب کی منتظر کھڑی تھی۔ اس نے ڈسوزا کو بھی میسج کیا تھا اور اس کے دونوں ہمدرد دوست اس کے ساتھ اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ ان کی یہ خوشی ان کے چہرے سے کھلی پڑ رہی تھی۔ وہ تینوں ایک ساتھ اسکول جا رہے تھے۔ وہ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کسی کی بھی زندگی میں کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا۔ اسکول میں بہت سارے دوستوں نے ان کو ویلکم بیک کی اسمائل دی تھی اور وہ پورا دن اور آنے والے بے شمار دن سبک خرامی سے گزرنے لگے تھے، مگر سلی کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے خدا داد کی کلاس کے باہر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کیا تھا۔ تب وہ لیکچر سن رہا تھا۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، خلیل جبران کی کوئی نظم پڑھی جا رہی تھی۔ اولاد، تمہارے بچے نہیں ہیں، ان کو تو زندگی نے خود اپنے تسلسل کی خاطر جنم دیا ہے۔ تم ان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ضرور، مگر وجہ ہرگز نہیں ہو، اور گو کہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، مگر تم ان کے مالک بالکل نہیں۔ تم اپنی ساری محبت ان پر وار سکتے ہو، مگر اپنی سوچ ان کو نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے خیالات کے خالق و مالک خود ہی ہیں۔ تم ان کے جسموں کو اپنے پاس رکھنے پر قادر سہی، مگر ان کی روحیں آزاد ہیں۔ ان کی روحیں مستقبل کے مکانوں کی مقیم ہیں، اور مستقبل کی ان آماجگاہوں کا تصور تم اپنے خوابوں میں بھی نہیں کر سکتے۔ تم ان جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے ہو، مگر انہیں اپنا جیسا بنانے کی حماقت مت کرنا کہ زندگی کا پہیہ آگے کی طرف چلتا ہے، نہ کہ پیچھے کی طرف، اور نہ ہی اس کی فطرت میں ایک جگہ رکے رہنا ہے۔ تم ایک کمان کی طرح ہو، جس سے تمہاری اولاد تیر کی طرح نکل کر وقت کے دھارے میں شامل ہوتی جاتی ہے۔ تمہارا خالق تمہارا تیر انداز تمہارے تیروں کے لیے لامحدود مستقبل میں طے کردہ اہداف دیکھ سکنے پر قادر ہے۔ وہ تیروں کو اپنے ہدف تک پہنچانے کے واسطے تم پر، جو اس کی کمان ہو، کچھ سختی بھی روا رکھتا ہے کہ وہ تیروں کو دور اپنے اہداف کی طرف سبک انداز سے بھیج سکے۔ تم اپنے تیر انداز کو اجازت دو کہ وہ اپنے ہاتھوں کی مضبوطی تمہیں استعمال کرنے میں برت سکے کہ تیر انداز کے لیے تیروں کا اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کا نظارہ اتنا ہی پرلطف ہے جتنا اپنی کمان کو کارآمد دیکھنا۔ اس نے نظم کے خاتمے کا انتظار کیا اور کلاس ختم ہوتے ہی خدا داد کو اشارہ دیا۔ خدا داد اچانک گھبرا گیا تھا۔ اسے واضح محسوس ہوا تھا خدا داد کے چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ اس نے سنبھل کر مسکرانے کی کوشش کی تھی، مگر سلی تو مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ حشام کہاں ہے؟ سلی کو لگا تھا اس کی اپنی باز گشت دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ لوٹ آیا ہے۔ خدا داد سن ہو گیا تھا۔ تمہاری خاموشی کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ سننے آئی ہوں۔ تم نے خطیب سے کیوں نہیں پوچھا؟ خدا داد نے جواب دیا۔ تم سے جو پوچھ رہی ہوں۔ سلی کا لہجہ سرد تھا۔ وہ مصروف ہے، تم سے خود ملے گا، اس نے جواب دیا تھا، اور بیچ میں ایک طویل چپ نے چادر تان لی تھی۔ کوئی بواریا کے اس عظیم انسٹیٹیوٹ کی گرین گھاس پر بیٹھی بوارین لوکل سنگر گا رہی تھی۔ تم زندگی کے کتنے برس جی چکے ہو، اور تم کس فیشن کے کپڑے پہنتے ہو، تمہاری جسامت کیسی ہے، یا پھر تمہارے بالوں کی رنگت کیا ہو چکی ہے، یہ سب تمہاری پہچان نہیں، تمہارا نام بھی تمہارا تعارف نہیں۔
اور ہنستے وقت جو تمہارے گالوں میں گڑھے پڑتے ہیں وہ بھی نہیں۔ تمہارا تعارف تو وہ سب کہانیاں ہیں جو تم نے کہیں پڑھی ہیں، یا وہ الفاظ ہیں جن کا انتخاب تم نے اپنے اظہار کے لیے کیا ہے۔ صبح آنکھ کھلنے کے فوراً بعد تمہاری بھدی کھردری آواز تمہارا اصل ہے، یا وہ ہنسی ہے جسے تم ہونٹوں میں دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ تم اپنے کہکہوں میں چھپے لطف و شوخی کا پیکر بھی ہو، اور اپنی آنکھ سے ٹپکے ہر آنسو کا عکس بھی۔ تم ان سب گیتوں کی بازگشت ہو جو تم نے کبھی اکیلے بلند آواز اور بے فکری سے گائے ہیں۔ تم ان رستوں کا تعارف ہو جن پر تم نے سفر کیا ہے، اور ان منازل کا پتہ ہو جن کو تم نے اپنا مسکن چنا ہے۔ تم ہر اس سچ کا حصہ ہو جسے تم ایمان سمجھتے ہو، اور ہر اس شخص کا بھی جس سے تم نے محبت کی ہے۔ تمہارے بیڈ روم میں ٹنگی تصویریں تمہیں بیان کرتی ہیں، اور تمہارے مستقبل کے ارادے تمہارے حوصلوں کا پتہ دیتے ہیں۔ تمہارا وجود خوبصورتی کے انمول خزانے سے اٹھا ہے، مگر لگتا ہے کہ شاید تم بھول چکے ہو کہ تم اپنے تعارف کے لیے وہ سب حوالے چنے ہیں جو ہرگز تمہیں بیان کرنے کے لائق نہیں، اور خاموشی بولتی رہی۔ تمام سچائیاں ایک بھیانک حقیقت بن کر ناچتی رہیں۔ وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا، اس نے آنسو پی لیے تھے۔ اس کو مجھ پر گزرنے والی واردات کا شاید نہیں پتہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی تھی۔ تم کو حوصلہ کرنا ہوگا سلی، خدا داد کو بولنا پڑا۔ دیکھو خطیب کی طرف کہ وہ کس قدر زخمی ہے، مگر جی رہا ہے۔ انسان کو جینا پڑتا ہے، زندگی میں سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ سب ٹھیک ہے، میں کوشش تو کر رہی ہوں، وہ ضبط سے بولی تھی، مگر حشام آیا کیوں نہیں؟ تم جانتی ہو نا وہ ایک ڈاکٹر ہے، اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر ضرور آئے گا۔ وہ تم کو اس برے وقت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے تا دیر سمجھاتا رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے ہم دونوں اس سے ملنے خود چلے جائیں؟ سلی نے کسی آس سے پوچھا تھا۔ یہ ممکن تو ہے، مگر مجھے کچھ کام ہے، ہم جلد اس سے ملیں گے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ خدا داد ٹال رہا ہے، مگر سلی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان گئی تھی۔ جب وہ گھر کے راستے کی طرف گامزن تھی، اس کا دل آزردہ تھا۔ ایک ایسی بے سکونی تھی جو محبت کرنے والوں کو محبوب کی طرف سے اکثر لاحق رہتی تھی۔ آج راستے بھی اداس تھے۔ کئی دنوں بعد بھی یہ جانے مانے راستے آسودہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ رابرٹ فراسٹ کی ایک نظم کو سوچتے ہوئے وہ اس دوہری تکلیف میں مبتلا تھی جو اس کے ضمیر اور پیٹ نے اٹھا رکھی تھی۔ زرد جنگل میں دو راستے ہو رہے تھے جدا، اور افسوس دونوں پہ چلنا تو ممکن نہ تھا۔ مجھ کو ہونا تھا بس ایک ہی کا مسافر، میں دیکھا کیا دیر تک ایک کو حد امکان تک، وہاں تک جہاں ہو رہا تھا وہ خم کھا کے جنگل میں گم۔ میں نے پھر دوسرے کو لیا، وہ جو اتنا ہی خوش رنگ تھا، مدعی بھی زیادہ تھا شاید، کہ تھی اس پہ گھاس اور وہ قدموں کی طالب تھی۔ وہ اس جگہ آمد و رفت سے دونوں یکساں ہی پامال تھے، اور اس صبح دونوں پہ تھے راہگیروں کے قدموں سے محفوظ پتے۔ میں نے پہلے کو چھوڑا کسی اور دن کے لیے، گو کہ معلوم تھا کیسے ایک راہ سے دوسری راہ نکلتی ہے، اور واپسی کتنی دشوار ہوتی ہے۔ میں بیاں کر رہا ہوں گا ایک آہ بھر کے، کہیں آج سے سال ہا سال بعد، ایک جنگل میں دو راستے ہو رہے تھے جدا، اور میں نے وہ چن لیا جس پہ کم آمد و رفت رہتی رہی، اور اسی بات نے فرق ڈالا تمام۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچی تو اس کی دور کی پڑوسن نے اس کو دیکھ کر کراہیت سے منہ موڑ لیا، اور اس کی ساتھی لڑکی نے اسے ٹہوکا دے کر پوچھا تھا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسری نے اشارے کی جگہ اپنی زبان سے اسے زخم دیا۔ ہاں، یہ وہی ہے جس کی بے شرمی نے اس کا پورا گھر کھا لیا، اور یہ پھر بھی زندہ ہے۔ اس کے انداز میں اتنی نفرت تھی کہ سلی اس نفرت سے سن ہو رہی تھی۔ اسے تو سوسائڈ کر لینی چاہیے تھی، مگر یہ کہ مرتے تو غیرت مند لوگ ہیں۔ وہ دونوں اس کا استہزاء اڑا رہی تھیں۔ تو کیا یہ اپنے بوائے فرینڈ کا بچہ نہیں جنے گی؟ پہلی والی نے مزہ لیا تھا، اس کا تو ریپ ہو گیا تھا۔ سلی کو لگا تھا اس کے تمام زخم ادھڑ گئے تھے۔ تو اس کا بوائے فرینڈ کدھر گیا ہے؟ چھوڑ گیا ہوگا، ایسی لڑکیوں کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ اور سلی کا سارا بدن ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میری آبرو ریزی میں تو جو چاہے بکواس کر، میری خاموشی کمینوں کا جواب ہوتی ہے۔ میں کبھی بھی عدیم الجواب نہیں ہوتا، مگر یہ مناسب نہیں کہ شیر کتوں کو جواب دے۔ اس کے موبائل پر ایک میسج آیا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھ سے اسکرین کی طرف دیکھا تھا اور اس کا دل جیسے لرز گیا تھا۔ آج اتنے دن بعد اس کے مسیحا کا پیام آیا تھا۔ سلی جیسے باولی سی ہو گئی تھی۔ تمہارے وجود کا ہر ذرہ مجھے اپنے وجود کی طرح پیارا ہے، اور تمہارے ہر درد و غم میں یہ مجھے ایسے ہی پیارا رہے گا۔ تمہارا ضمیر میرا خزانہ ہے، گر یہ شکستہ و چور ہے تو بھی میرا ہی خزانہ ہے۔ اور سلی کو لگا تھا جیسے حشام اس کے زخم چننے کو بہت دور بیٹھ کر بھی اس کا درد پورا محسوس کر رہا ہے۔ سلی کے اندر ایک امید جاگی تھی، اور وہ جیسے ہر درد سے آزاد ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔
اس کے اندر مایوسی نہیں تھی مگر ایک عزم دکھائی دیتا تھا۔ آج وہ گھر جانے کی بجائے اپنے پیاروں کی قبروں پر گئی تھی اور پھر باڑے کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا کہ ڈیسوزا اور اس کے بچ جانے والے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ سیلی نے بہت ہی اچانک حادثاتی طور پر اپنے سارے پیارے کھو دیے تھے۔ ابھی وہ 18 سال کی نہیں تھی کہ اکیلے زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھ پاتی۔ اس نے پے در پہ بہت سارے دکھ اٹھائے تھے۔ اس نے اپنی زندگی کا بھیانک وقت دیکھا تھا جب اس کے سارے ہی اپنے چند ہی دن کے اندر بھیانک موت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے پیچھے وہی ایک شیطان تھا جسے سیلی کبھی نانا کہا کرتی تھی۔ پروزو ایک ذلیل آدمی تھا جو اس کے ڈیڈی، دادا، دادی اور سارے ہی رشتوں کو کھا گیا تھا۔ وہ آج قبرستان گئی تھی اور پھر بہت سارا رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ جب وہ باڑے میں آئی تو ڈیسوزا کو ادھر کام کرتے دیکھ کر اسے حیرت نہیں تھی۔ سیلی جانتی تھی کہ اس دنیا میں ڈیسوزا کے علاوہ کوئی بھی اس کا مخلص دوست موجود نہیں ہے۔ ایک ڈیسوزا ہی تھی جس نے اسے سنبھال رکھا تھا۔ اس کی آنکھ میں احساس تشکر کے آنسو تھے۔ سیلی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے سوچا تمہاری مدد کروں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم تیار ہو جاتی، ہماری اپائنٹمنٹ تھی آج۔ ڈیسوزا نے کسی گائنا سے سیلی کے لیے وقت لے رکھا تھا۔ ہاں تو ہم مل کر چلتے ہیں مگر کام ختم کر کے، سیلی نے اسے جواب دیا۔ مگر تمہاری صحت اچھی نہیں۔ میں بہتر ہوں میری جان، وہ اس کے ساتھ چارہ کٹواتی رہی تھی۔ کل میں پنیر بناؤں گی اور دادی کی بیکری بھی کھولوں گی۔ سیلی کے الفاظ اسے خوشی دے رہے تھے۔ میں تمہاری مدد کروں گی، ڈیسوزا نے محبت سے کہا تھا۔ خلیل جبران نے کہا، اپنی آنکھوں سے مجھے پیار نہ کرو، ہو سکتا ہے تم کو مجھ سے زیادہ خوبصورت مل جائے، لیکن مجھے اپنے دل سے پیار کرو، کیونکہ دل کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نزار قبانی نے اسے جواب دیا اور کہا، اور جان لو کہ محبت یہ نہیں ہے کہ محبوب عیب سے خالی ہو، بلکہ یہ ہے کہ محبوب اپنے عیبوں کے باوجود محبوب رہتا ہے۔ اس کا دل آج کل ایسے الفاظ پڑھ کر رک جاتا تھا یا پھر وہ خود ساختہ تقویت لینے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ڈیسوزا کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی۔ دراصل وہ دونوں اس افرید سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی جس کی وجہ سے سیلی ایک تکلیف، ایک بوجھ کا شکار تھی۔ خطیب ان کا مددگار تھا اور ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ جب وہ ٹرین میں بیٹھ رہی تھیں تو کوئی پاس ہی گنگنا رہا تھا، تمہارے پاس بھی فرصت کا پل نہیں ہوگا تو مسئلہ یہ محبت کا حل نہیں ہوگا۔ ہزار سوچ یہ ترک تعلقات مگر یہ جانتے ہیں کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ ہمارے درمیاں خاموش گفتگو ہوگی، سماعتوں میں کسی کی خلل نہیں ہوگا۔ ہمارے بعد محبت کا قحط پڑنا ہے جہاں کے پاس ہمارا بدل نہیں ہوگا۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا۔ اگر آپ نے اپنے ذہن میں ایک تصوراتی شخص بنایا ہوا ہے کہ ایک دن وہ آپ کی زندگی میں آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ محض ایک خود فریبی ہے۔ ڈیسوزا اور خطیب کسی بحث میں الجھے ہوئے تھے مگر سیلی ان کو سن سکتی تھی۔ کسی انسان سے محبت کریں تو اتنی شدت سے کریں کہ نہ اظہار کریں نہ کچھ کہیں، مگر آپ کے جذبوں کی کشش اسے آپ سے کبھی دور نہ ہونے دے۔ کسی کو پابندیوں میں جکڑنے سے بہتر پابند ہو کر رہنا سیکھ لیں، سامنے والا خود آپ میں قید ہو جائے گا۔ محبت کا فلسفہ بہت انوکھا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کسی کی سوچوں پہ قابض ہونا محبت ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ کسی کے دل پہ دسترس رکھتے ہوئے اس کے دماغ کو خود سے آزادی دے دینا محبت ہے۔ انسان کی محبت نمو اس وقت تک ہی پاتی ہے جب تک اس کی سانسوں سے دل تک محبت کا آزادی سے سفر ہوتا رہے۔ جب تک یہ سفر جاری رہے گا تب تک تعلق کبھی وینٹیلیٹر پہ نہیں آئے گا، اور اگر بدقسمتی سے آ بھی جائے تو یاد رکھیں، خود پہ ہر الزام لے کر محبوب کو فاتح قرار دینا مت بھولیے گا۔ یہی محبت کی معراج ہے۔ ایسی باتیں بس ڈیسوزا ہی کر سکتی تھی۔ سیلی نے سر کو جھٹک کر خود کو ریلیکس کیا تھا۔ آج نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ وہ اس بوجھل پن، الٹی اور تکلیف سے آزاد ہونے جا رہی تھی جو بروزو کی مرہون منت تھی۔ زندگی ایک فلم کی طرح نہیں ہے کہ کہانی کے آخر میں ولن مر جائے گا اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ کوئی انسان کتنا بھی اچھا ہو یا کتنا بھی برا، ایک خاص مدت کے بعد اس کا راستہ ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس شخص کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ آپ خود ہی ہیں۔ ایسی گفتگو ڈیسوزا جیسے فلاسفر ہی کر سکتے تھے، اور خطیب بھلا کیا سوچ رہا ہوگا کہ وہ فنڈنگ اکٹھی کر سکے اور غزہ میں بچ جانے والوں کی کوئی مدد کر سکے۔ سیلی سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی اس بوجھ سے آزاد ہو جو اس نے زبردستی کا اٹھا رکھا تھا۔